بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ محترم سامعین ذی وقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے سود کی حرمت اور مذمت۔ ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک نامور عالم دین، ان کے لخت جگر مولانا محمد یوسف رضوی المعروف ٹوکے والے، ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا احمد رضا رضوی صاحب۔ آپ ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں جلوہ گر ہیں۔ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ مہرہ شریف کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہمارے آج کے نعت خواں علامہ حافظ عدنان مہروی صاحب، میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان کے لیے اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب حافظ محمد عدنان مہروی صاحب۔ ہاں مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدا کی چل رہی ہے، یا رسول اللہ یہ چکی سیدا کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، یا رسول اللہ یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، مدینے والے
वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने से बोलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सामीन ज़िवकार बहुत ही आसान अंदाज में नात शरीफ का हदिया पेश कर रहे थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद अदनान मैरवी साहिब। सामीन ज़िवकार प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि हमारे आज के इस प्रोग्राम रहमत रमज़ान का जो उन्वान है वो है सूद की हुर्मत और मज़म्मत। सामीन ज़िवकार, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसने ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल, तमाम ज़वाबित कुरान पाक और हदीस मुबारका के ज़रिए वज़ा फरमा दिए। अरब माशरे में इस्लाम से पहले कई रस्म व रवाज और नाजेबा अमल होते रहते थे जिनका इस्लाम ने कलाकमा किया। उनमें से एक रिबा यानी सूद भी है और आज यही हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है। तो इसी मौजू को बरकरार रखते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब अल्लामा अहमद रज़ा रज़वी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ुबैर रहमान भाई आपका बेहद मशकूर हूँ कि माशाल्लाह आप ये जो प्लेटफार्म आपने शुरू किया रमज़ान मुबारक शरीफ के माह मुबारक में रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर, माशाल्लाह इसको हम सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए अवामुन नास तक कई मसाइल, कई जो है वो उनके ज़रिए उनकी इस्तलाह होती है। तो आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आपको इसके बदले में अजर अज़ीम अता फरमाए। तो माशाल्लाह आज जो आपने टॉपिक का इंतखाब किया, ये टॉपिक इंतहाई एहसास किस्म का टॉपिक है। मेरे ख्याल से जो भी कलमा गो मुसलमान है वो इसके बारे में अच्छी तरह जानता है, मगर फिर भी कुछ दुनियावी माल की लालच में आकर वो सूद के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। अल्लाह करीम के अहकाम, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका वाज़ेह हमारे लिए रहनुमाई करती हैं कि सूद जो है ये हराम है, सूद हराम है, सूद हराम है। सूरत बकरा शरीफ की आयत मुबारक है, आयत नंबर 275। अल्लाह करीम ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ने बै को हलाल कर दिया है और सूद को जो है वो हराम कर दिया है। रिबा ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है ज़्यादती। तो कोई भी कर्जा हो उस पर अगर मशरूत तरीके से जो भी नफ़ा हासिल किया जाए उसको सूद कहते हैं। अब देखें, जो भी बंदा कर्ज रखते हैं, अब बैंक के जितने भी मामलात होते हैं ये सूद पे मतलब कि लेन देन, कर्जा लेना और कर्जा देने के मामलात होते हैं। अब अगर इसमें कोई मशरूत शर्त के ज़रिए कोई किसी को प्रॉफिट दे या कोई किसी से प्रॉफिट ले तो ये सूद के ज़िम्मे में आएगा। अगर शर्त से हट कर अगर कोई किसी को कोई चीज़ दे दे, मिसाल के तौर पर आपको मैंने 100 रुपया कर्ज दिया और आपने मुझे वापस दिया, तो उसके बदले आप मुझे कोई और तोहफतन कोई चीज़ दे देते हैं जो कि मैंने शर्त वगैरह नहीं लगाई थी, वो सूद के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वो आपकी तरफ से एक हदिया, एक तोहफा होगा, वो मैं कबूल करूँगा जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है। अगर शर्त इसके अंदर लगा दी जाएगी जनाब 100 वापस करना है तो साथ में आपको इतने और देना पड़ेंगे, तो ये सूद के ज़ुमरे में है। तो याद रहे कि अल्लाह करीम ने 2 किस्म के लोगों से ऐलान जंग फरमाया है, एक सूद खाने वाला और एक वमन आदाली वलियन फ़क़द अज़नतु बिल हरब, एक जो अल्लाह के वली का दुश्मन हो उसके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है। सूरत बकरा आयत नंबर 278 से लेकर 280 तक ये सारी जो आयतें करीमा हैं ये सूद के बारे में ही नाज़िल हुई हैं। उसमें एक आयत पढ़ते हैं, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बाक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ये सूद को नहीं छोड़ोगे फिर याद करो अल्लाह और उसके रसूल से तुम ऐलान जंग करते हो। तो इस आयत को अगर हम मद्दे नज़र रखें, कितनी बड़ी जो है वो हुर्मत एक बयान की गई है सूद के बारे में कि जो सूद खाता है उसके साथ अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है। इसी तरह सूरत आले इमरान आयत नंबर 130 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो माल को दुगना
چگنا کر کے سود کی صورت میں مت کھاؤ، تم اللہ سے ڈرو. تو یہ سود جو ہے کھانے والے سے اللہ اعلیٰ نے جنگ فرما رہا ہے. تو اب جو آدمی مال کے حوث میں آ کر جس کا پیشہ ہی سود ہو، جو سود کو اپنا کاروبار سمجھتا ہو، تو پھر اس کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے. تو پھر اسے سوچنا چاہیے وہ کس طرف جا رہا ہے. جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے تو پھر اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 2275. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات جب میں سفر پر جا رہا تھا تو مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے پیٹ گھروں کی طرح بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے. تو اتنی بری لعنت ہے سود کی. تو تمام کلمہ گو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا سود 70 درجے کا گناہ ہے، اور جو کم سے کم درجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے. جو ایک لقمہ سود کا کھاتا ہے 70 مرتبہ 33 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. تو میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے معاملات کو کریں، جائز طریقے سے کریں، سود سے بچیں، کیونکہ سود بہت برا گناہ ہے. سود کھانے سے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، مال میں جو ہے وہ اولاد سے ادب اٹھ جاتا ہے، خاندان رشتہ دار تباہ برباد اگر ہو رہے ہیں اس سود کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو ایک مین گناہ ہے سود کا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب عید اور شادی کے موقع پر نئے نوٹ چارجز کے ساتھ جو فروخت کیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ماشاءاللہ زہیر الرحمان بھائی آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. جس طرح عید بھی آ رہی ہے اور فنکشن کے موقع پر جو لوگ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھی کاپی ہو، میرے پاس نوٹوں کی کاپی ہو. وہ پھر دکانداروں سے نوٹ خریدتے ہیں. وہ پھر دکاندار یہ کرتے ہیں کہ آپ نے 1000 کی کاپی لینی ہے، ہمیں 1500 دیں گے تو ہم آپ کو 1000 نوٹوں کی کاپی دیں گے. تو یہ اس بارے میں بھی علماء کرام خصوصاً یہ فرماتے ہیں یہ بھی سود کے معاملے میں آتا ہے، کیونکہ جنس کے ساتھ جب تبادلہ ہو تو آقا کریم کا فرمان اسے برابر کرو. تو یہاں یہ برابری نہیں آ رہی، ایک طرف زیادتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ نقصان ہے. تو نوٹ چاہے قدر وہ اچھے وہ تھوڑے نئے ہیں اور وہ تھوڑے پرانے ہیں، اس میں کچھ فرق نہیں ہے. جو بھی ہو جب جنس ایک ہے تو اس کو برابر ہمیں ایک دوسرے سے معاملات کرنے چاہیے. تو اس بارے میں بھی میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے سامعین اور ناظرین کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ عید آ رہی ہے تو آپ اس طرح معاملات کر کے اپنی عید اپنے روزے خراب مت کیجیے گا، کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں. اور پہلے جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں سود کے بارے میں اس کو مد نظر رکھ کے ذرا یہ معاملات کرنا. اگر آپ نے لینے بھی ہیں تو اپنے کسی دوست سے لے لیں، اپنے کسی اور سے لے لیں. ضروری نہیں ہے نیا نوٹ ہوگا تو پھر ہی عیدی ملے گی، آپ کسی پرانے نوٹ کو ہی پہ چلا لیں. اگر دکاندار سے بھی لینے ہیں تو اس کا بھی پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو وہ شرط لگا رہا ہے آپ اس شرط پہ نہ اتریں. 1000 دیں 1000 لیں تو پھر درست ہے. اگر اس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں جناب آپ مجھے 1000 دیں تو اس کے بدلے میں آپ شرط نہ لگائیں، کوئی اور چیز دے دیں. میں آپ کو یار موبائل دے دیتا ہوں تحفے میں، آپ مجھے یہ نوٹ دے دیں. اپنا تعلق بیس پہ آپ اس طرح لے سکتے ہیں. اب بینک اکاؤنٹ ہے اپنا، وہ بینک والے بھی دیتے ہیں کیونکہ ادھر اپنا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے. انہیں کہتے ہیں جناب یہ 5000 روپے لیں اور 5000 ہی پھر وہ دیں گے. تو اس طریقے سے بندہ لے سکتا ہے. اگر آپ زیادہ دیں گے تو وہ سود سے زمرے میں آئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے کہ ایزی پیسہ میں دکاندار کا مزید چارجز لینے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ قرضہ کا لین دین کرتے ہیں. تو پہلے میں نے عرض کیا جو قرضہ ہوتا ہے اس میں جو پرافٹ ہوتا ہے وہ شرط کے ساتھ وہ سود کے معاملے میں آتا ہے. ایک ہوتی ہے امانت، ایک ہوتا ہے قرض. امانت کے بارے میں فقہی قانون ہے کہ لا ضمانہ فی الامانت ہے، کہ امانت کے اندر جو ہے وہ ضمان نہیں ہے. جو قرض ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ قرض آپ کسی نے بینک کے اندر 5 لاکھ روپیہ رکھا ہے، کل کو بینک پہ ڈکیٹی ہو جاتی ہے، بینک کو آگ لگ جاتی ہے، کہ ہم وہ 5 لاکھ معاف کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. ہم 5 لاکھ لیں گے واپس، وہ دینے کے پابند ہوں گے. یہ قرض ہے. امانت ہے، امانت میں آپ کے پاس رکھ کے بیرون ممالک چلا گیا ہوں، پیچھے سے چوری ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، تو آپ واپس نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں فقہی قاعدہ ہے کہ امانت کے اندر جو ہے وہ ضمان نہیں ہے. تو جہاں پر قرض کی بات آتی ہے اس پر پھر جو منافع ہوگا وہ سود کے زمرے میں آئے گا. اب آپ ایزی پیسے کی بات کریں، وہ بھی ایک اکاؤنٹ ہے، ہمارے پیسے اس میں جمع ہوتے ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس پیسوں سے پھر وہ کمپنی والے کاروبار کرتے ہیں. اب ایک دکاندار ہے،
اس کو وہ جو ہے وہ ایک ان کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوتا ہے. ہم ان سے پیسے جمع کروائیں یا پیسے لیں تو وہ ایک علیحدہ چارجز 20 روپے 10 روپے ہم سے لیتے ہیں, حالانکہ کمپنی بھی انہیں پرافٹ دیتی ہے اور کمپنی کا میسج بھی آتا ہے ہمارے پاس کہ آپ نے اتنے پیسے نکلوائے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کوئی چارجز ادا نہیں کریں گے, تو کمپنی ان کو پرافٹ دے رہی ہے. اب اگر وہ جو اپنے طور پہ 20 روپے یا 30 روپے لے رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گا. اس سے بچنا چاہیے, وہ دکاندار کو بھی اس سے بتانا چاہیے جناب یہ جو آپ خود لے رہے ہیں, کمپنی آپ کو ایک پرافٹ دے بھی رہی ہے اور پھر آپ لے رہے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا. اور اسی کے ساتھ ہی اگر ایک اور بات آپ کے سامنے کر دوں اجازت ہو تو, یہ جو بینک موبائل اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ قرض ہوتا ہے ہمارا, ان کے پاس قرض ہوتا ہے, وہ اس پہ معاملات کرتے ہیں. اس پہ جو مشروطاً ہمیں جو پرافٹ ملتا ہے نا وہ بھی مفتی ہمارے دارالفتاح کے مفتی صاحب مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب وہ بھی فرماتے ہیں وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. فار ایگزامپل کہ جائز کیش ہے, وہ کہیں گے 2000 آپ کے ہوں گے تو آپ کو 30 منٹ ملیں گے, 30 SMS ملیں گے, تو یہ بھی ایک پرافٹ ہے اور یہ معین شرط کے ساتھ ہمیں دیا جا رہا ہے, تو اس کو استعمال کریں گے بھی تو یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. اسے ہم بلاک کر دینا چاہیے, ہمیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ عید آفر کے طور پر دیں 2000 5000 10000 ہمارا اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہے, ایک آفر آ جاتی ہے جناب عید پہ یہ آپ کے لیے آفر ہے, تو وہ ان کے لیے ایک تحفہ, ان کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا, اس کو اگر ہم قبول کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب اگر ہم سود کو اپناتے ہی رہتے ہیں تو اس میں ہم کا کیا نقصان ہوتا ہے, ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں واضح فرمان ہو چکا ہے کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. حدیث پاک میں یہ واضح اعلان ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. سود لکھنے والا, سود لینے والا, سود دینے والا, ان پر اللہ کریم نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر رکھ دوں تو اس کاروباری معاملات میں حضرت اقبال فرماتے ہیں قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم, بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. یہ ایک یہودی جرمن تھا, مارل کرلس اس کا نام تھا. اس نے ایک جو ہے وہ نظام, معاشی نظام ایجاد کیا تھا. وہ ایک سودی سسٹم تھا کہ تمام معاملات لوگوں کے جو وہ حکومت گنڈ راج ہیں پھر وہ اپنے معاملات سے اسے چلائیں. تو اقبال اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو یہودیوں نے ایک معاشی نظام جاری کیا تھا جس کی ساری بنیاد سود پر تھی, جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا تھا, تو اقبال اس میں ایک دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ایک امت مسلمہ کو پیغام بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں قوموں کی رفت سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم, بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. فرمایا یہودیوں کا یہ جو نظام چل پڑا ہے مجھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو روسی اور یورپ کا جو یہ نظام ہے یہ بہت تیز ہے, بے سود نہیں, بہت تیز ہے, ترقی یافتہ ہے. مگر اس میں ایک خرابی یہ ہے, اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور, فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. کہ مجھے پھر یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو چکا, کہنے پہ مجبور ہو چکا کہ یہ جو زمانہ ہے اب اس نے ایک برے برے طریقے اختیار کر لیے ہیں جو غریب کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے, امیر کو امیر تر کریں گے, ٹیکسز لگائیں گے, سودی نظام لگائیں گے, پھر امت مسلمہ سے غیرت ایمان وہ کمزور ہو جائے گی. سود کی جب وہ سود کی حمایت میں اتریں گے, کاروبار کریں گے تو ان کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. تو پھر فرماتے ہیں انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. انسان ایک جو ہے وہ لالچی بن جاتا ہے مال کمانے میں, تو کئی طریقے اس نے چھپا کے رکھے تھے, لیکن جب اس کی لالچ بڑھی تو اس نے کئی برے نظام جو ہیں وہ متعارف کروائے. تو اقبال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمارے اسلام نے ہمیں بہت اچھا نظام دیا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو پھر اقبال فرماتے ہیں تمہیں کیا کرنا چاہیے, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, کھلتے اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کہ تو قرآن پڑھ, حدیث پڑھ, تیرے لیے جو نظام اللہ کے محبوب دے کے گئے ہیں وہ نظام بڑا وسیع ہے. تو اسی وجہ سے اگر آج گھروں میں لڑائی ہیں, بچے ادب نہیں کرتے, آج اگر مال میں برکت نہیں ہے, لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں پھر بھی بندے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہی ہے کہ سودی نظام جو ہے ہم سود کے ذریعے اپنی کاروبار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے, لڑائیاں جھگڑے عام ہیں اور مال میں برکت نہیں ہے. وہ دیکھیں آج بھی استاد صاحب فرما رہے تھے جو حلال کمائی ہو نا اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. لوگوں کی لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے پھر بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی برکت نہیں ہے کیونکہ وہ سود کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں. تو جو جائز طریقے سے کمائے
دین کی خدمت کر کے کمائے سبحان تو پھر اللہ کریم انہیں بہت زیادہ نوازتا ہے اور اس مال میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. تو آج لاکھوں دنیا فلسطین کے لیے دعا کرتی ہے. ہمارے استاد عبدالرزاق صاحب فرماتے تھے لاکھوں دنیا اربوں دنیا فلسطین کے لیے دعا کر رہی ہے, کسی کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے, آج بھی حدیث مبارکہ ہم نے ترمذی شریف میں پڑھی ہے کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا بھی حرام کا, جس کا پینا بھی حرام کا, جس کا سونا بھی حرام کا. تو جب ہم حرام کمائی اور سودی نظام کے ذریعے اپنا کاروبار کریں گے پھر اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آن جب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی جوش سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں جا کر وہ غریب الغربا ہے, جس دین نے آ کر غیروں کو ملایا تھا اس دین میں اب بھائی بھائی سے جدا ہے. اللہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا. میں نے وقار بہت ہی آسان انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی حرمت اور مذمت کو بیان فرمایا, اور بعد ازاں آج کے دور میں جو ہمیں پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. اللہ کریم ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیشہ ایمانوں میں شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.